रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हमारे पास है हफ़्ता नंबर 11 ऑनलाइन स्पोर्ट प्रोग्राम में राउंड 2 और मैं हूं आपकी मैम इसमत। आज हमारे पास जो उन्वान है वो नज़्म है शिकस्त की आवाज़। शिकस्त की आवाज़ मीरा जी ने इसको लिखा है, शायर हैं। मीरा जी के बारे में मुख्तसर सा तारुफ़ कि उनकी पैदाइश है 1912 में और वफ़ात है उनकी 1949 में। 20वीं सदी में उनकी 20वीं सदी के शायर हैं। उनका असल नाम था सनाउल्लाह डार। तखल्लुस मीरा जी था। बाकायदा तालीम हासिल ना कर सके, यहाँ तक कि मैट्रिक का इम्तहान भी पास ना कर सके। मुताले का शौक़ बहुत ज़्यादा था उनको और अपने तौर पर वो मुताला करते रहते थे, लेकिन हल्का अरबाब में ज़ौक़ शामिल हुए। उन्होंने उर्दू नज़्म को चकाचौंध रोशनी से निकाल कर नीम रोशन सायों से मुतारिफ़ करवाया कि उन्होंने हल्के फुल्के अंदाज़ में शायरी शुरू की, नज़्म की। अपनी शायरी में वाज़ह तस्वीर की बजाय ऐसे दायरे और ख़ुतूत बनाते हैं कि वाज़ह होने के बावजूद भी उस पर कहीं ना कहीं हमें इबहाम का पर्दा नज़र आता है। मग़रिबी शोरा के मुताले के बाद उन्होंने जदीद शायरी में नए तजर्बात किए। उन्होंने नज़्म को ख़ारजी हकीकत नगारी से निकाल कर इंसानी बातिन में उतारा और नज़्म की एक सतही मानवियत को हुमाजैत बना दिया, यानी आम फहम और आम जितने भी माशरती अंदाज़ है, माशरती जितने भी हमारे पास मसाइल हैं या बातें हैं, उन पर उन्होंने लिखा है। मीरा जी के गीत उनकी तसनीफ़ में शामिल हैं। फिर उनकी नज़में हैं, गीत ही गीत, तीन रंग, पाबंद नज़में। आपके पास ये जो मौजूदा शिकस्त की आवाज़ नज़्म है, ये है पाबंद नज़में से ली गई है। अशार की तशरीह देखते हैं। शेर नंबर 1 है, उमंगों ने मेरे दिल को अजब उलझन में डाला है, समझता है कि जो भी काम है वो करने वाला है। इसमें शायर ने काम करने के जज्बे को उजागर करते हुए कहा कि मेरा दिल चाहता है कि दुनिया में मैं काम करूं और मुख्तलिफ़ किस्म के काम सर अंजाम दूं, अपनी ज़िम्मेदारियों को ऐसे तरीके से अंजाम दूं, लेकिन इसमें मैं ताकत नहीं रखता। मेरे दिल में लातादाद ख्वाहिशात मौजूद हैं और मेरा दिल कहता है कि जो भी काम करने का हो उसको अपने अंजाम तक अच्छे तरीके से मैं पहुँचाऊँ। आगे शेर नंबर 2 है, ये कहता है नए रास्ते दिखाऊँ मैं सवारों को, ये कहता है कि ले आऊँ फलक से माह पारों को। इसमें अपने जज्बात का इज़हार करते हुए शायर कहता है शेर में कि उसकी ये ख्वाहिश है कि वो भूले भटकों को रास्ता दिखाए, आसमान से तारे तोड़ लाने का मुश्किल काम सर अंजाम दे, यानी कि जो भी मुमकिन काम है या बज़ाहिर नामुमकिन नज़र आता है वो काम सर अंजाम दे। मेरा दिल कहता है कि मैं शाह सवारों मुजाहिदों को नई ज़िंदगी, नए रास्तों को दरियाफ़्त करूं और उनको नए रास्तों पर चलाऊं ताकि उनको आसानी हो और आसमान पर जाकर चाँद के रोशन टुकड़ों को ज़मीन पर ले आऊं। मतलब कि बहुत ही आगे मेहनत की वजह से अपना नाम मैं कमाऊं। शेर नंबर 3 है, ये कहता है कि सहराओं की दूरी तय करूं पल में, हकीकत में ये एहसास शऊरी तय करूं पल में। इस शेर में शायर ने अपने दिल का हाल बयान करते हुए कहा है कि मेरा दिल चाहता है कि मैं बियाबानों में और उनके बियाबानों के फ़ासलों को एक लम्हे में तय कर लूँ, दुनियावी वुसअतों को समेट लूँ, जितनी भी वुसअतें हैं और वसी तर मैदान हैं उनको मैं समेट दूँ। मेरा दिल कहता है कि सहराओं की वुसअत और दूरी को समेट कर एक ही पल में उनको पार करूँ और अपने शऊर के एहसास को हकीकत बना दूँ। आगे है शेर नंबर 4, जहाने नौ को देखाऊँ जो है कल्बे समंदर में, बयान संग पालूँ मुंजमद है कोह के सर में। इस शेर में शायर ने कहा कि मेरा दिल चाहता है कि समंदर की गहराइयों में एक दुनिया देखाऊँ, नई दुनिया देखाऊँ और पहाड़ों की चोटियों का हाल मालूम करूँ। और फिर मेरा दिल कहता है कि मैं उन नए जहानों की सैर करूं जो समंदर के नीचे उसकी तह में मौजूद हैं और पहाड़ की चोटियों पर जो पत्थर साल साल से ठोस और मुंजमद पड़े हैं, मैं उनका भी हाल दरियाफ्त करूं। शेर नंबर 5 है, ये कहता है कि सारी कायनात एक ज़रा बन जाए, जो है ला इंतहा वक्फ़ा वो बस एक लम्हा बन जाए। इस शेर में शायर ने कहा कि मेरा दिल मुझसे कहता है कि मैं लामहदूद दुनिया की तमाम तर वुसअतें अपने अंदर समेट लूँ, पूरी कायनात सिमट कर एक ज़रे में
ذرے کی شکل میں میرے ذہن میں آ جائے اور پھر میرا دل کہتا ہے کہ ساری کائنات سمٹ جائے، ایک ذرے میں سما جائے، دوریاں ختم ہوں اور وقت جو رواں دواں ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے وہ ایک لمحہ میں رک جائے۔ آگے ہے ہمارے پاس شعر نمبر 6۔ مگر اونچے ارادے ہیں تو کیا، اونچے ارادوں کو سمجھنے کا نہیں احساس حاصل سیدھے سادوں کو۔ اس شعر میں شاعر نے کہا کہ اگرچہ میرے ارادے تو بہت بلند ہیں، میں اس دنیا کو مسخر بھی کرنا چاہتا ہوں، مگر ان اونچے عزائم سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ہمارے ارادے بہت اونچے ہوں اگرچہ، لیکن اس کا فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ ان اونچے ارادوں کو سمجھنے، ان کو ان پر کام کرنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے احساس کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ احساس بھولے بھالے لوگوں میں، سادہ لوگوں میں نہیں ہوتا۔ شعر نمبر 7 ہے آگے۔ جہاں میں سیدھے آدمی کثرت سے بستے ہیں، ہے محدود ان کی ہمت اور محدود ان کے رستے ہیں۔ اس شعر میں بھی شاعر نے وہی بات بیان کرتے ہوئے کہا ہے سادہ لوگوں کے بارے میں کہ اس دنیا کے مکین جو ہیں وہ اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جن کے خیالات بہت محدود ہیں، اور سیدھے سادے نہ سمجھ بھولے بھالے آدمیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اس وجہ سے کہ وہ کم ہمت ہیں، اور جو صرف چند راستوں کو سمجھتے ہیں، ان کا ادراک رکھتے ہیں، ان کی پہنچ ہے ان کی وہاں تک، اور آگے کی دیکھنے کی ہمت ان میں نہیں ہے۔ آگے شعر نمبر 8 ہے۔ تمدن اور تہذیبوں نے پھندا ان پر ڈالا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہونا ہے وہی جو ہونے والا ہے۔ اس شعر میں انہوں نے کہا کہ طنز کیا ہے کہ اپنی تہذیب اور تمدن میں ایسے مجبوراً وقت گزارتے ہیں جو لوگ، وہ اس طرح ہے کہ اپنے رسم و رواج کے قید میں ہیں اور اس سے آزاد نہیں ہو سکتے۔ تو یہ جو شکست خور ہیں، مایوس لوگ ہیں، پرانے رسم و رواج کے پھندوں میں گرفتار ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ مقدر میں جو ہوگا دیکھا جائے گا اور وہ ہو کر رہے گا، تو وہ آگے بڑھنے کی بجائے اپنے زیادہ تر مقدر پر یقین رکھتے ہیں۔ شعر نمبر 9 ہے۔ بدل کر کیا کریں گے ہم طریقے آج قدرت کے، ہمارے دامنوں پر ہاتھ کل ہوں گے مشیت کے۔ اس شعر میں ان لوگوں پر افسوس کا اظہار کیا گیا ہے جو کہتے ہیں کہ ہم قدرت کے طور طریقے بدل کر کیا فائدہ حاصل کریں گے، اور یہ کیونکہ سیدھے سادے لوگ ہیں، ناسمجھ لوگ ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم قدرت کے کاموں میں کیوں دخل دیں، بدلنے کی کوشش کیوں کریں۔ ہم ایسا کرنے کی کوشش کریں گے تو ایسا جو ہماری تقدیر میں ہے، جو کوئی ہمارے مقدر میں ہے، وہ ہو کر رہے گا، اور پھر اگر ہم ایسا کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کی وہ خدا کی مرضی کے بغیر ہوگا، اگر سب کچھ خدا نے کرنا ہے تو ہم کیوں اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالیں۔ مشیت مرضی کو کہتے ہیں، اس میں جو لفظ استعمال ہوا۔ شعر نمبر آگے ہے 10۔ انہیں تسکین ہے پہلی لکیروں کی فقیری میں، یہ کھوئے ہیں تمنا کی ضعیفی اور پیری میں۔ اس میں کم ہمت لوگوں کے بارے میں شاعر نے کہا کہ وہ لوگ بغیر سوچے سمجھے دوسروں کی تقلید کرتے ہیں۔ لکیر کے فقیر ہونا محاورہ انہوں نے استعمال کیا لکیروں کی فقیری میں، کہ ناک کی سیدھ میں چلتے ہیں۔ ایسے لوگ اپنی آرزوؤں اور ارادوں کی کمزوری اور ناتوانی کے سبب خود اپنی منزل تلاش نہیں کرتے، اپنے ان کے ارادے کمزور ہوتے ہیں۔ ضعیف کے معنی یہاں کمزور کیا ہے؟ اندھی تقلید کرتے ہیں، اور یہی اندھی تقلید ان کو تباہی کی طرف لے جاتی ہے۔ تو یہ جو سیدھے سادے لوگ ہیں وہ رسم و رواج میں جکڑے ہوئے ہیں، آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ شعر نمبر آگے 11 ہے۔ میں ان کو دیکھتا ہوں دل پہ ہوتا ہے اثر ان کا، میں ایک مظلوم ہوں ماحول کے اس جذب ساکن کا۔ اس میں پھر اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے شاعر نے کہا کہ میرے ارادے اتنے بلند ہیں کہ آسمانوں کو میں تو چھونا چاہتا ہوں، لیکن دوسری طرف میں دیکھتا ہوں کہ میرے ارد گرد کم ہمت لوگ ہیں، اور جب میں شکست خوردہ لوگوں کو دیکھتا ہوں تو میرے دل پر بھی ان کا اثر چڑھتا ہے، اور میں بھی پھر کہتا ہوں کہ ہاں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور میں جو متحرک ہونے کی کوشش کرتا ہوں وہیں پر میں ساکن ہو جاتا ہوں، اور اس ماحول میں ایک مظلوم کی طرح زندگی گزار رہے ہیں جو لوگ، میں بھی ان لوگوں جیسا بے عمل بنتا جا رہا ہوں، اور ان کی کوشش مجھے اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ شعر نمبر آگے 12 ہے۔ مگر ہاں باوجود اس کے میرے دل میں جوالا ہے، امنگوں نے میری ہستی کو ایک الجھن میں ڈالا ہے۔ اس شعر میں شاعر نے بات بیان کی ہے کہ اگرچہ میں اپنے آپ کو دنیا کے اس محدود ماحول میں اپنے آپ کو مظلوم بھی خیال کرتا ہوں، لیکن اس کے باوجود میرے دل میں جوش اور ولولہ
لاوے کی طرح ہے، جس طرح میری زندگی نے کو مصائب سے دوچار کر دیا ہے اس بات نے کہ میں کچھ کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھے ماحول ایسا نہیں مل رہا، اور میرے ارد گرد سیدھے سادے بے عمل لوگ ہیں، اس وجہ سے میں پریشانی محسوس کرتا ہوں، اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کی تدبیر سوچتا رہتا ہوں، جس سے میرا وجود مشکل میں گرفتار ہے، اور اس سے مشکل سے نکلنے کی میں بھرپور کوشش کر رہا ہوں۔ آگے مشقی سوالات ہیں، اور پہلا سوال ہے مرکزی خیال۔ مرکزی خیال جو اس میں بات بیان کی جا رہی ہوتی ہے خاص کر کے کہ اس دنیا میں لکیر کے فقیر لوگ ہیں، جو اس میں مرکزی خیال ہے ہمارے پاس شکست کی آواز میں، سیدھے سادے لوگ ہیں اور تقدیر پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو کچھ ہماری تقدیر میں ہے وہی ہو کر رہے گا، ہم کوشش کریں یا نہ کوشش کریں ایک ہی بات ہے۔ تو یہ جو کیفیت ہے، شاعر کہتا ہے کہ میرے لیے اضطرابی کیفیت ہے، پریشان ہو جاتا ہوں کیونکہ میں کچھ کرنا چاہتا ہوں، عمل کرنا چاہتا ہوں، لیکن ماحول مجھے ایسا ملا، لوگ ایسے ہیں کہ جو عمل پر یقین نہیں رکھتے۔ اگلا سوال ہے کہ شاعر اپنے دل کی کس امنگ کا ذکر کرتا ہے؟ تو شاعر کے دل میں زندگی کے ہر شعبے میں ترقی کو پسند کرتا ہے، ضرورت محسوس کرتا ہے شاعر، اور کہتا ہے کہ دنیا جو ایک دراز کی طرح ہے، وہاں پر میں اپنے عمل کے ذریعے پہنچنا چاہتا ہوں، زندگی میں دنیا کو مسخر کرنا چاہتا ہوں، اور کائنات کو تسخیر کرنے کا شاید تمنائی ہے۔ اگلا سوال ہے جیم، آسمان سے کن کو لانے کی خواہش کا اظہار کیا گیا ہے؟ تو چاند کے ٹکڑوں کو آسمان سے زمین پر لانے کی خواہش کی ہے شاعر نے، اور آسمان سے ماہ پاروں یعنی چاند ستاروں کو توڑ کر لانے کی تمنا کی گئی ہے، اور آسمان سے تارے توڑ لانا مشکل کام کو سر انجام دینے کو کہتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے، شاعر کہتا ہے کہ اپنی زمین کی تاریکیاں چاند تاروں سے دور کر لوں اور میری رسائی آسمانوں تک ہو جائے۔ اگلا سوال ہے جہان نو کہاں واقع ہے؟ تو سمندر کی تہہ میں نیا جہان آباد ہے۔ شاعر جہان نو سے سمندر کی گہرائی مراد لیتا ہے، اور جہاں وہ پہنچنے کی خواہش کرتا ہے کہ وہاں طرح طرح کے خزانے ہوں گے، نباتات خشکی کی نباتات سے مختلف ہوں گی، سمندروں کی تہہ میں پائے جانے والے حالات کو شاعر نے جہان نو کا نام دیا ہے۔ اگلا سوال ہے دنیا میں زیادہ تر کس قسم کے لوگ ہیں؟ تو جیسے ہم مرکزی خیال میں ہم بیان کر چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں آپ لوگ کہ لکیر کے فقیر لوگ ہیں اس دنیا میں، زیادہ تر عمل نہیں کرتے، محنت نہیں کرتے، آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ صرف اور صرف مقدر کا نام لے کر ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہتے ہیں، اور وہ فرسودہ خیالات ان میں ہیں، حالانکہ ترقی یافتہ قوموں میں ایسا نہیں ہوتا۔ اگلا سوال ہے کہ یہ خواہش کیوں کی گئی ہے کہ کائنات ایک ذرہ بن جائے؟ تو شاعر نے یہ خواہش اس لیے کی ہے کہ کائنات کی وسعتیں ختم ہو کر ایک ذرے کی مانند ہو جائیں، اس کے جو سربستہ راز ہیں، بند راز ہیں، ان تک آسانی سے پہنچا جائے۔ جب ایک ذرے کی ہو جائے گی پوری دنیا کائنات، تو اس نے خواہش شاعر نے یہ کی ہے کہ وہ تمام موجودات کو اپنے ذہن میں جگہ دے اور ذہن میں ذہن نشین کر لے، اور ان حالات پر مکمل طور پر کنٹرول حاصل کر لے۔ اگلا سوال ہے قدرت کے طریقے بدلنے میں کیا چیز حائل ہے؟ تو قدرت کے طریقے کو بدلنے میں سیدھے سادے لوگ حائل ہیں، جو یہ خیال کرتے ہیں کہ جو کچھ ہم تقدیر پر جو ہمارے قسمت میں لکھا ہے، جو تقدیر میں ہمارے ہے وہی ہونا ہے، اور تقدیر کا لکھا سمجھ کر زندگی گزارتے ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے کہ ان سیدھے سادے اور کم ہمت لوگوں کی وجہ سے میں بھی آگے بڑھنے میں ہچکچاہٹ محسوس کرتا ہوں، اور مجھے یہ ماحول اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ تو ہم پھر ترقی کیسے کر سکتے ہیں؟ ہمارا یہاں پر ایک مسافر خانے کی طرح ہمارا قیام ہے، مختصر وقت ہے ہمارے اس دنیا میں ہمارا، تو ہم پھر ترقی کیوں کریں؟ کل موت کا پیغام آ جائے گا، ہم نے خالی ہاتھ یہاں سے جانا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ بے شک یہ جو ہے لوگ جو ہیں کم ہمت لوگ ہیں اور وہ محنت نہیں کرتے، تو جو یہاں پر ہمارے اعمال ہوں گے وہی اعمال ہی ہم نے آگے لے کر جانے ہیں، تو ہمیں آگے بڑھنے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ لکیر کا فقیر ہونے سے کیا مراد ہے؟ لکیر کا فقیر ہونا ناک کی سیدھ میں چلنا، لائن پر چلنا، بے سوچے سمجھے دوسروں کی پیروی کرنا، بغیر کوشش کیے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہنا، اور پرانے خیالات کی قید میں رہنا شامل ہے، اور جدید خیالات کو قبول کرنے پر آمادہ نہ ہونا لکیر کا فقیر کہا جاتا ہے، اور یہ ایک محاورہ ہے۔ اگلا سوال ہے شاعر کی ذات میں الجھاؤ کی کیا وجہ ہے؟ تو شاعر کی ذات میں الجھاؤ کی وجہ یہ ہے کہ وہ بہت اونچے ارادے رکھتا ہے، چاہتا ہے کہ اس کی قوم علوم و فنون میں ترقی کرے، ایسی ایجادات کر لے کہ وہ چاند
تاروں تک رسائی حاصل کریں اور سمندر کی تہیں چھانیں تو شاعر کی ذات میں الجھاؤ یعنی مشکل اس کے جوش اور جذبے کی تکمیل کی وجہ سے ہے۔ وہ دنیا کو بدلنا چاہتا ہے، دنیا کائنات کی تذکیر کرنا چاہتا ہے اور اس کے اندر جذبہ ہے آگے بڑھنے کا، لیکن ماحول اس کو ایسا نہیں ملا۔ لکیر کا فقیر ہونا آگے ایک محاورہ جس پر بات ہو چکی ہے، اور اگلا سوال ہے کہ خلاصہ جو آپ کے پیپر میں شامل نہیں ہوتا تشریح کرنی ہے، تشریح ہو چکی ہے۔ لکیر کا فقیر ہونا محاورہ ہے، اس پر ہے تو آپ نے کوئی سے 5 محاورے بنانے ہیں۔ آگے ہمارے پاس راؤنڈ 2 میں جو ہمارے پاس ہفتہ نمبر 11 ہے، ایک ہمیں اور ٹاپک دیا گیا حروف کا، حرف کیا ہوتے ہیں۔ یہ آپ کے پیپر میں سلیبس میں شامل ہے۔ حروف جیسے کہ پہلے ہم نے مطابقت کے بارے میں پڑھا تھا، ہم نے کچھ اور گرامر بھی کی تھی، تو آج ہمارے پاس حرف ہے۔ حروف حرف کی جمع ہے، اور حرف وہ کلمہ ہوتا ہے جو نہ تو کسی چیز کا نام ہو اور نہ کسی کام کرنے یا ہونے کو ظاہر کرے اور نہ الگ اپنے کوئی معنی رکھتا ہو۔ تو یہ کلمہ صرف مختلف کلموں کو آپس میں ملانے کا کام دیتا ہے اور ان کے ساتھ مل کر بامعنی بنتا ہے۔ مثال کے طور پر علی اور احسان آئے، اسلم گھر سے بازار تک گیا، اگر وہ نہ آئے تو ہمیں جانا پڑے گا۔ تو ان جملوں میں آپ دیکھیں اور، سے، تک، اگر اور تو حرف ہیں۔ حروف کی بہت سی اقسام ہیں، کچھ آپ کو میں بتا رہی ہوں، جیسے حروف جار ہے، حروف عطف ہے، حروف شرط ہے، حروف ندا ہے، اضافت، تحسین، حروف علت، حروف نفرین، حروف بیان وغیرہ شامل ہیں۔ حروف جار ہوتا ہے کہ میں سے پر تک۔ اب آپ نے کیا ذہن میں رکھنا ہے کہ حروف کسے کہتے ہیں، یہ اس کی تعریف سمجھ لینی ہے۔ حروف کی اقسام پڑھ لیں، آپ کے پاس جو ہے بکس پڑھی ہیں اور پہلے بھی آپ یہ گرامر پڑھ چکے ہیں۔ باری باری ہم انشاءاللہ جتنے بھی حروف ہیں اس پر ڈیٹیل سے اس کے بارے میں بات ہوگی۔ تو اب صرف حروف ہے کیا؟ وہ الفاظ ہوتے ہیں جن کے اپنے کوئی معنی نہیں ہوتے، چھوٹے چھوٹے لفظ ہوتے ہیں لیکن ان کے بغیر جملہ مکمل نہیں ہوتا۔ گھر کا کام آپ کا یہی ہے کہ تمام سوالات کے جوابات لکھنے ہیں، اشعار کی تشریح آپ نے لکھنی ہے اور اپنی لوز شیٹ پر یہ سارا کام کرنا ہے۔ تھوڑے سے اپنے سیریس ہوں اب کام لکھنے کے معاملے میں، اور جتنا آپ ہمارے ہفتہ نمبر 11 ہے یعنی 11 سبق ہم نے پڑھ لیے ہیں، تو یقیناً آپ لوگ اپنے نوٹ بک پر لوز شیٹ پر اب یہ کام کر رہے ہوں گے، اور جن لوگوں کا کوئی پیچھے کام رہ گیا ہے وہ بھی اپنے کام کو کور کر لیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔